बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। PTV न्यूज़ आज से अपने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा है जिसका नाम है आज का पाकिस्तान। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद क्या है? PTV की हमेशा से ये रिवायत रही है कि अवाम को दुरुस्त और असल हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। आज का पाकिस्तान इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे वो पाकिस्तान फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जो कभी दिखाया नहीं गया और सामने लाया नहीं गया। पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसा कि खान साहब ने कहा था, सियासी, समाजी और माशी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन क्या हमारी समत दुरुस्त है? क्या जो इक़दामात हुकूमत ने किए उनके नतीजे बरामद हो रहे हैं? इन तमाम बातों का एक स्ट्रक्चर्ड वे में जायज़ा लेंगे हम इन प्रोग्राम्स में। और हमारे साथ पैनल पे सख्त सियासी सवालात का माशी जवाबात देने के लिए मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जावेद, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में PhD हैं, इकॉनमी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अमेरिका और चीन जैसे ममालिक में अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान का रुख किया है, CPEC इनकी स्पेशलिटी है और कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। ग्रेट, थैंक यू। डॉक्टर हसनैन के साथ साथ हम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और चंद वज़रा को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरा आवाम तक पहुँचे और एक कैंडिड व्यू फॉर्म किया जा सके। डॉक्टर साहब, तो फिर आप तैयार हैं हमारे सवालात का जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, तो फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मईशत की बहाली। जी। जब भी मईशत की बात होती है तो अक्सर देखा यह गया है कि मनफी और ऐसे आदादो शुमार को सामने लाया जाता है जिनका हकीकत से कम ही ताल्लुक होता है और बेहतर होते हुए इशारियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आवाम को सनसनीखेज़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और नाम नहाद इंकशाफात के ज़रिए तस्वीर का सिर्फ वो रुख दिखाया जाता है जो कि हकीकत से बहुत दूर होता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान ने कोविड-19 की वबा का बड़ी बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया है, लेकिन अब दूसरी लहर आ रही है और बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत ने ऐसे क्या माशी इक़दामात किए हैं जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारी मईशत दुरुस्त गामज़न है? पेंडेमिक से अगर आप गौर से देखिए तो इसमें हमें एक पूरा न्यू नॉर्मल नज़र आता है। पूरी दुनिया यकसर तब्दील हो गई। सोशो इकोनॉमिक जो तरीक़ाकार था वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया। आपने देखा कि पूरी दुनिया का रहन सहन, बूदोबाश, काम करने का अंदाज सब एक तरह से तब्दील हो गया और एक नई तरह की दुनिया हमें देखने में मिली जिसमें दुनिया एक आइसोलेटेड सी हो गई और एक तरफ से इस तरह की दुनिया आपने देखा जिसका आदमी से आदमी में फ़र्क आना शुरू हो गया, यानी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग आ गई। अच्छा, इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। अमेरिका के अंदर आपने सबसे ज़्यादा अमवात देखी, बरतानिया की तीसरी लहर के अंदर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर आप देखें कि इंडिया के अंदर इतना सारा कुछ होने के बावजूद, जिनका मेडिकल भी कहा जाता है कि वो हमसे बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को, इस वबा पर कंट्रोल नहीं कर सके और माशी तौर पे बुरी हालत के अंदर वो चले गए। और अगर जो कई लोग और कई मामलात के अंदर मैं देखता हूँ कि हमारा मीडिया प्रेजेंट ये करता है कि हम बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इसको बेटर फैसिलिटेट कर रही हैं, लेकिन हमारी गवर्नेंस और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की आप दानिशमंदी कह लीजिए कि स्मार्ट लॉकडाउन को मुतारफ़ करवाया। उस वक्त अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन को मुतारफ़ ना करवाते तो इतनी ज़्यादा अमवात होती। मुमकिन है कि लोग इस वबा से बच जाते लेकिन भूख से मर जाते। इस भूख से ना मरने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन को मुतारिफ करवाया गया, SOPs लॉन्च किए गए, फौरी तौर पे अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद आकर लोगों को बताया कि आप इस तरीके से इस वबा से लड़ना नहीं, लड़ना इस तरीके से है कि इससे डरना नहीं, इसको काउंटर करना है, इसको समझना है और ये वबा किस तरीके से फैलेगी। अच्छा, इसका माशी पहलू भी मैं आपको ये बता दूं कि शरह सूद कम हुई इस दौरान में और आलमी तलब पूरी करने के लिए माशी सरगर्मियां बढ़ी, यानी आपकी स्मॉल इंटरप्राइजेस इतनी ज्यादा बढ़ी कि
اس باقی ممالک میں ایسا نہیں دیکھا گیا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی زندگی معطل ہو ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف کیوں گئے، ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف کیوں نہیں گئے باقی ممالک کی طرف؟ آپ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا، آپ نے اٹلی نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف کوشش کی، آپ نے باقی ممالک نے لاک ڈاؤن کی کوشش کی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تو وبا سے بچ گئے، بھوک سے مر گئے۔ دیکھیں پاکستان اس کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، جہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہوں، جہاں پر آپ کے ریمیٹنسز مینج نہ ہو رہے ہوں، جہاں پر آپ کے بے شمار کیسز نیپ میں لگے ہوئے ہوں، اور جہاں پر آپ کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 0.05 پر گرا ہو، وہاں آپ کیسے جا سکتے ہیں اس کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف سے؟ وزیر اعظم جو تھے وہ بیماری اور بھوک کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، ہماری اموات کی شرح جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ اب اس کو آپ یوں دیکھیں کہ دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اسپرچولی بھی دیکھ لیجئے اور سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیجئے۔ اس کو بیسیکلی میں اس کا کریڈٹ مکمل طور پہ وزیر اعظم پاکستان کو دوں گا، کیونکہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مینج کرنا جانتے ہیں فیلیور کو۔ اچھا انہوں نے اس طریقے کا ذہن سازی کر دی کہ آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ فیئر از دا بگیسٹ فیلیور، آپ جب ڈر جاتے ہیں تو آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پاکستانی قوم نے اس کا جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی بھی نہیں بنایا بائی دا وے، لیکن اس کی امیونٹی کے اوپر بہتری شروع کی، لوگوں سے ڈسٹینسنگ کی، ان کا بارہاں آنا اس چیز کو بہتری کر گیا، اور بعد میں اس چیز کی ترجیح دی کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے چھوٹے کاروبار کی طرف توجہ دیں، اور اس کے اوپر ریلیف پیکیجز بھی دیے۔ اور اس کے اندر میں بتاتا چلوں کہ کووڈ کے اندر 30 ارب روپے کا جو ہے وہ خصوصی اسمال انٹرپرائز کے لیے پیکیجز بھی دیے گئے، جس کا میں آگے آ کر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر جب بات ہوگی تو اس کے اوپر میں عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف آتے ہیں، جسے مدر آف آل اکنامک ایلز کہا جاتا ہے۔ تو حکومت کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج تھا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس ڈالر ہوگا تو آپ کا پیسہ سٹرونگ ہوگا، آپ کی اکانومی سٹیبل ہوگی، تو حکومت نے اس کا کیسے مقابلہ کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے دو چیزوں کو ہمیں اندازہ سمجھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیا، یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے کیا۔ اس وقت 70 سال بعد پاکستان پہلی دفعہ 44 کروڑ 70 لاکھ یعنی 44 کروڑ 70 لاکھ آپ کا جو ہے سرپلس میں آیا۔ یہ 70 سال بعد آپ سرپلس میں آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ جب آئے تو اس سے پہلے 2013 میں 18 ارب روپے کا خسارہ تھا، اس سے پہلے اگر آپ چلے جائے تو 27 ارب روپے کا خسارہ تھا۔ اب پوچھیں گے، آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ خسارہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا ہماری عوام کو عام طور پہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے۔ جی ہاں، میں اس کو عوامی سطح پر سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خسارہ ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ نے آتے ہی ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے دیکھا کہ حکومت نے آتے ہی وہ ٹف اقدامات کیے، سخت سٹیٹمنٹس دی، سخت باتیں کی، وہ باتیں تھی جو کہ عوامی رائے کو یا ووٹ اگلے آنے والے وقت کے اندر ووٹ لینے والی باتیں نہیں تھی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسی باتیں تھی جس سے آپ کا ووٹ بینک متاثر ہوگا، لیکن پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک کا جو کورس ہوتا ہے اس کی ایک گولی اگر آپ لے لیں، اگر ایریتھرومائسول لے لیں یا آپ نے ایموکسل لے لی، ایک گولی لے لی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا پورا کورس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا پاکستان کو جب یہ 2018 کے اندر جب اس گورنمنٹ کو جب گورننس ملتی ہے تو اس وقت آپ 5 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا ڈبل ڈیجٹ کراس کر جاتا ہے، اور آپ کی انڈیکیٹرز کے اندر انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ تھی 14.6، ان امپلائمنٹ جو تھی آپ کی 5.5 پر تھی۔ آپ جو دیکھیے بیلنس آف ٹریڈ آپ کا کہاں تھا، اور جی ڈی پی بھی میں سمجھانے کی ابھی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بات کی تو میں نے کہا کہ جب آئے تو رزاق داؤد صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اب جو ویژن ہے وہ اور تجارتی ویژن، میں بار بار تجارتی ویژن کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے ایکسپورٹس ایکسپورٹس اینڈ ایکسپورٹس۔ ہمیں درآمد نہیں کرنی، ہمیں برآمد کرنی ہے۔
اور یہ جو برآمد ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر ہمیں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم پر یہ شور مچا رہی ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا دیا, آمدن زیادہ اور خرچ کم. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس ڈالر زیادہ ہوگا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور ڈالر اگر کم ہوگا تو اس کا اکانومی پر اچھا میں ڈالر پر آتا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آمدن زیادہ اور خرچ کم تو سرپلس, آمدن کم اور خرچ زیادہ تو خسارہ. اچھا اب ان دو چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا کہ ہماری آمدن تب زیادہ ہوگی جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, ہماری بیرون ملک سے بھیجا گیا پیسہ آئے گا اور ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا گیا پیسہ ہوگا. کیا یہ والے انیشیٹیوز گورنمنٹ نے لیے؟ بالکل لیے. آپ کے ٹیکس نیٹ بڑھایا گیا, ایف بی آر کو چیلنجز ملے, لیکن آپ کی انویسٹمنٹس آئی, اور اب آپ دیکھیں 2 سال کے بعد آپ کی چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پولینڈ سے آ رہی ہے, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ڈالر کے اوپر آپ نے بعد میں سوال کیا, میں اس کے اوپر جواب دیتا ہوں, لیکن امپورٹس میں دیکھیں کہ جب خرچ ہوتا ہے تو قرضے کی ادائیگیاں ہوتی ہیں اور حکومتی اخراجات ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا سب نے کہا اور حکومت نے کوشش کی کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ جائیں. پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ 5 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے تھے. میں نے کہا یہ آئی ایم ایف اینٹی بائیوٹک کے کورس کی طرح ہوتا ہے. اب 5ویں دفعہ آپ لے چکے تھے, ہم نے کوشش کی کہ ہم اس طرف نہ جائیں کیونکہ یہ سنسیئر ایفرٹ تھی. تو آئندہ ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کی طرف. وہ اس کے اوپر بعد میں دیکھنا پڑے گا, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ہمیں جب ملا تو صرف 6 ارب روپے ملا, 6 ارب ڈالر ملا. 6 ارب ڈالر میں سے جو پچھلا ہم نے دینا تھا وہ 5.5 تھا, یعنی آپ کے پاس صرف 0.5 آپ کے پاس بچت رہ گئی. تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی پچھلا قرضہ ہی ادا کرنے کے لیے, یعنی اس وقت حکومت کو آپ بات کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہم کر دیں گے, لیکن ہمارے پاس تو صرف پچھلے قرضوں کو ادائیگی کرنے کے لیے نہیں بات معمول پر آ رہی. اب یہاں پر سمجھی کہ ڈالر کے ساتھ ہوا کیا تھا. 2017 کے اندر ایک رپورٹ ہوئی, اور اس سے پہلے 4 سال تک اس کو کہتے ہیں ڈارس روپی میلو ڈراما. اچھا پوری دنیا کو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھنا بھی چاہتا ہوں, اور میں نے اس کے اوپر کافی عرصے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو اب ڈالر کو غیر مصنوعی طریقے سے, یعنی آرٹیفیشل طریقے سے اس کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی گئی. ڈالر 101, 102, 103, 104, 5 کے اوپر فکس رہتا ہے. اچھا 2017 تک آئی ایم ایف یہ جو اسٹیٹ بینک کے ہیڈ کی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بس صاحب یہ بہت ہو گیا, اب ہمیں آگے چلنے دیجئے, یہ مصنوعی طریقہ نہیں ہے, دس از ناٹ دا آرگینک اکانومی, آپ الگ طریقے سے آئیے. اچھا آرٹیفیشل طریقے سے اور سوڈو اکانومی کا ایک نیا کانسیپٹ آیا گیا, یعنی آپ کے اسٹیٹ بینک سے 32 ارب ڈالر کو اٹھا کر کے ریزروز میں رکھا گیا, اور ریزرو میں رکھنے کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ انکریز, یعنی آپ کو فکسڈ میں رکھنا پڑا. اس سے کیا ہوا, انفلیشن بھی مینج ہو گئی, باقی چیزیں بھی مینج ہو گئی, اور مہنگائی کے اوپر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا, اور چیزوں کو آرٹیفیشلی مینج کیا گیا. اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ انٹرنیشنل دنیا کو سمجھیں, اور ہماری عوام کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو مصنوعی طریقے سے آپ جب ڈالر کو مستحکم رکھتے ہیں تو مہنگائی کے اوپر وہی گراوٹ گرنی تھی جو اس کی بڑی شاندار الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 2017 میں کہ ڈار صاحب اس کو بس کر دیجئے, نہیں تو اگلی دفعہ آپ معاشی ضلالت کا شکار ہو جائیں گے. اس کے بعد میں کرنٹ اکاؤنٹ, اچھا ہماری جو معیشت, ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہماری معیشت کو اس سے نقصان کیا تھا, یہ تو اچھی چیز تھی. اچھا اس کے لیے آپ نے اچھی بات کی. یہ نقصان کیا تھا, مصنوعی طریقے سے کبھی بھی کوئی چیزیں اچھی نہیں ہوتی. کاسمیٹک اکانومی کے اوپر اگر آپ سمجھیں تو اس کو کہتے ہیں میک اپ. اگر آپ نے میک اپ کیا ہو اور آپ کے اندر سے جو بھی معاملات ہوں, اگر میں پانی پھینک دوں تو یکدم آپ کے چہرے پہ سے جب میک اپ اترے گا تو اصل شکل نکلے گی. تو اصل ہوا یہ کہ یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دور میں, جو پچھلے گزشتہ دور میں جو جی ڈی پی تھا وہ 5.5 تھا. اب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی امپورٹس اتنی زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس آپ کی ہیں ہی نہیں, تو آپ کا بیلنس ٹریڈ کیسے بنے گا. اچھا بیلنس آف ٹریڈ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا فارمولا سمجھیے. ملک کی ٹوٹل ایکسپورٹ کو مائنس کیا جاتا ہے ملک کی مکمل درآمدات کے ساتھ, اس کے بعد جو ویلیو نکلتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے آپ پازیٹیو میں تھے یا نیگیٹو میں تھے. یعنی اب آپ کی ایکسپورٹس تو تھی نہیں اور آپ کا جو ٹوٹل نکلا آپ مائنس میں نکلے, تو اس سے کیا ہوا, آپ خسارے میں چلے گئے. بیلنس آف ٹریڈ آپ کی خسارے میں تھی.
اب مجھ سے پوچھیے جی ڈی پی کیا ہوتا ہے؟ ہاں بتائیے جی ڈی پی کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب آسان الفاظ میں جی ہاں، اب یہ عوام کے لیے میں ایک عام طور پہ بتاتا ہوں. آپ نے میٹرک سے لے کر او لیولز اور باقی سٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہوں گے, میٹرک اور ایف اے کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, جنہوں نے اکاؤنٹس پڑھ رکھا ہے وہ بھی سمجھدار ہوں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کاسمیٹسزم سے نکلیں. یہ جو جذباتی معاملات اور جذباتی اعداد و شمار ہوتے ہیں, یہ معیشت دانوں یا معاشی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. سیاسی لوگ دیکھیں, معیشت, معاشرت, سیاست, ریاست, پہلا زمانہ تھا کہ سیاسی طور کے اوپر لوگوں کو ہیپناٹائز کر دیا جاتا تھا. اب معیشت نمبر مانگتی ہے, کاسمیٹسزم نہیں چلتا. ابھی ڈار صاحب کا جو اکنامک میلو ڈراما تھا, یا جو انہوں نے آرٹیفیشلٹی یا سوڈو اکنامکس چلائی تھی, وہ اب نہیں چل سکتی. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ جی ڈی پی کو سمجھے. سب سے پہلے ہوتا ہے کھپت, یعنی کھپت کو پلس کریں سرمایہ کاری پلس حکومتی اخراجات, اس کو ایکول کریں گے تو آپ کا ایکسپورٹ بنے گی, یعنی نیٹ ایکسپورٹس بنتے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جی ڈی پی کا آج تک کسی کو یہ ایلیمنٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ سرمایہ کاری. سرمایہ کاری ہوئی نہیں. کھپت, آپ کنزیومر بیس سوسائٹی بن گئے ہیں, آپ پروڈیوسنگ کنٹری نہیں بنے ہوئے. آپ کی چائنا کے اندر دیکھیں. اچھا یہاں پر میں ایک آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہاں پر بتائیے گا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو اب سرپلس میں آ رہا ہے. جی اب سرپلس میں آ رہا ہے. 2021 میں اس کے کیا یہ 70 سال بعد یہ 70 سال بعد آیا. اب میں جی ڈی پی کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنزیومر بیس سوسائٹی بن گئی. ایک لڑکا جس نے کمایا نہیں اور اس کے پاس تقریباً 70,000 کا یا لاکھ روپے کا موبائل ہے, اس کے اوپر یوزیج زیادہ ہیں, اس کی کنزمپشن زیادہ ہے, اور یہاں پر ہزاروں لوگ کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم, تو کھپت زیادہ ہو گئی نا. اچھا آپ کی پروڈکشن نہیں ہے, یہ تو آپ نے 30 سال بعد دیکھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوم ملا ہے. یہ کیا آپ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دیں گے؟ کیا آپ کے نوجوانوں کے لیے کام کیا جاتا ہے کریڈٹ نہیں دیں گے؟ 30 ارب روپیہ جو ہے اسمال انٹرپرائز کو پیسہ دیا جاتا ہے, یہ کیا آپ ان کو نہیں دیں گے؟ کیا آپ کے لیے جو مالی معاونت کی جا رہی ہے, جو لوگ بے روزگار ہوئے یکدم, ان کے لیے آپ نہیں دیں گے؟ اچھا جی ڈی پی کو یہاں سمجھیے کہ پہلا ہے کھپت, یعنی کنزمپشن, کنزیومر بیس سوسائٹی بنا دی. اب تک کنزیومر بیس سوسائٹی ہے, اب اس کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا ہے, یعنی اکنامک ویجیلنس کے ساتھ اکنامک ویژن ڈیولپ کیا گیا کہ ہم نے اس کو کنزیومر سوسائٹی سے پروڈیوسنگ سوسائٹی بنانا ہے, یعنی پروڈیوسنگ اکانومی بنانا ہے. دوسری ہے جی سرمایہ کاری. اب آپ نے دیکھا ریسنٹ کے اندر چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں, اور آپ کے پاس یہاں پر بہت ساری چیزیں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی ہیں, اور انویسٹمنٹ کے پورٹ فولیوز ڈیولپ ہوں گے. حکومتی اخراجات, اچھا یہاں پر اب امپورٹنٹ طریقے میں رکنا چاہوں گا. صحیح, 40 ارب روپے وزیر اعظم ہاؤس کا آپ نے بجٹ کٹ کیا, فوج نے اپنا بجٹ کٹ کیا, آپ نے باقی ساری چیزوں کے اوپر اخراجات کم کیے. مجھے یہ بتائیے, یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں کہ جی ڈی پی کو اگر مائنس کرنا ہو, اس کا آسان حل بتا رہا ہوں, یعنی ایکسپورٹس کو مائنس کرتے ہیں امپورٹس, یعنی نیٹ پریزنٹ ویلیو تب نکلتی ہے جب ایکسپورٹس کو آپ امپورٹ سے مائنس کریں, یعنی آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے. اور آپ کا جو یہ حکومتی اخراجات والا معاملہ ہے, اس کے اوپر تو آج تک کسی نے کہا نہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب سے بڑا کریڈٹ اس چیز پر بنتا ہے کہ آسٹیرٹی ڈرائیو ہوئی. آسٹیرٹی ڈرائیو کی وجہ سے آپ سے جو ہے وہ لیز, سپلیمنٹری لیز دیا کرتے تھے. سرکاری اداروں کا آڈٹ شروع ہوا, سرکاری اداروں کی چائے بند کی گئی, سرکاری اداروں سے کہا گیا کہ جتنی پروڈکٹیوٹی کریں گے, جتنا آپ کام کریں گے, اتنا آپ کو دیا جائے گا, اور اگر آپ کام نہیں کر رہے تو خالی بٹھا کر آپ سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. تو یہ حکومتی اخراجات کو جو لوگ کم کرتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ حکومتی اخراجات. ٹھیک ہے, یہ تو ہم ماننے کو تیار ہیں, لیکن دیکھیں اب ہمارے ڈالر کے ریزروز بڑھ گئے ہیں, تو فیوچر میں ہماری بارگیننگ چپس کیا ہوں گی, ریجنلی, انٹرنیشنلی؟ اچھا اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری بارگیننگ چپ میں آپ نے جو امپورٹنٹ بڑا اچھا سوال یہ کیا کہ اب یہ دیکھیں کہ ہم سرپلس میں آنا شروع ہو گئے, اب ہم پروڈیوسنگ سوسائٹی بن جائیں گے. اچھا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس ہونی ہیں. امپورٹس پہ ہم نے کافی حد تک پابندی لگائی, اور آگے آنے والے سوالات میں آپ کو ضرور سوال کریں گے اور میں اس کا جواب دوں گا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اور اسمال اور میڈیم کے اندر ہم نے کون سی ترجیحی بنیادوں کے اوپر معاملات کیے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ امپورٹ لائسنسنگ اگر بن جائے تو ہمارا گوشت کتنا شاندار ہے,
ہم آسٹرچ کا گوشت بنا رہے ہیں, ہمارے پاس بھینس کا گوشت ہے, ہمارے پاس بکرے کا گوشت ہے, ہمارے پاس مرغیاں ہیں, ہمارے پاس فارمنگ ہے, ہماری دالوں کی کھپت بے شمار ہو سکتی ہے. چائنا سے لے کر پوری دنیا میں ہماری ڈیمانڈ ہے. بیلاروس سے 800 ٹریلین ٹن کا آپ کے ساتھ گوشت جا رہا ہے. ہماری صرف اور صرف وہاں پر اب تک لائسنسنگ نہیں ہوئی تھی, جس کے لیے پروسیجر ہوا. اچھا ایک اور بات بتا دوں, اس سے پہلے جو آپ سب کو نہیں پتا تھا, 30 سال تک جھٹکا سسٹم چلتا رہا. پوری دنیا کے اندر ہماری کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی لائسنسنگ نہیں ہوئی تھی. یعنی چاچے کا بیٹا وہاں پہ بیٹھتا تھا اور بلٹیاں ہو رہی تھیں. تو یہ حکومت کے لیے کیوں نہیں سوچا گیا, چند خاندانوں کے لیے کیا گیا, ہماری عوام کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ بھائی چاول کو رجسٹرڈ کرنا پڑے گا. ہماری 70 سے زیادہ ایسی مصنوعات اور کموڈیٹیز ہیں اور جن کو وہاں پر رجسٹرڈ ہوتے تو آج پوری دنیا میں ہمارا عام بک رہا ہوتا. مجھے ڈائریکٹر جنرل یونیڈو نے کہا کہ اگر آپ کا عام ہی پوری دنیا میں چلا جائے تو آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ 4 سے اوپر چلا جائے گا. جی ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ امپورٹس تو ہماری کم ہو گئیں, ٹھیک ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا, کاروباری سرگرمیوں میں ہالٹ آیا, اس کے ساتھ حکومت نے اس سب کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اگر کبھی گیس لیکیج ہو تو کبھی بھی بجلی کا سوئچ آن آف نہیں کرتے اور ماچس بالکل نہیں جلانی. اس کے بعد کھڑکیاں اور دروازے کھول دینے اور باہر کھلی ہوا میں آ جانا. باہر آتے ہی مین وال بند کرتے ہیں اور SNGPL کی ہیلپ لائن 1199 پر کال کرنی. SNGPL, سردی آ گئی ہے, خیال رکھنا. سرداری ایک بھاری بوجھ ہے. اسی آزمائش کے تحت حضرت یوسف کو کنویں میں اور حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. سوگت کی سرزمین پر پرچم بلند ہوگا. ارطغرل البھائی کی غلطیوں کی وجہ سے کتنی جانیں گنوائی ہم نے. لگ رہا تھا اس کے اندر کا بہادر جنگجو مر چکا ہے. ہار قابل معافی ہے ارطغرل بھائی, لیکن غداری قابل معافی نہیں ہے. مجھے اس دن کا انتظار ہے جس دن ہم قدس کی سرزمین سے خاتمہ کریں گے مسلمانوں کا. کل یہ دونوں قبائل متحد ہونے جا رہے ہیں بھائی. میں ایسی چال چلوں گا جو اسے ہر ایک کے سامنے رسوا کر دے گی. دیکھتے ہیں کس کی موت کہاں پر لکھی ہوئی ہے. اے میرے اللہ, ہماری نسلوں کو شاد و آباد رکھنا. ویلکم بیک. تو ہم نے آپ سے سوال یہی کیا تھا کہ امپورٹس جو ہیں ہماری کم ہوئی ہیں, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, تو حکومت ایسے کیا اقدامات کر رہی ہے کہ جو ہالٹ آیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ اچھا, اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں گزشتہ حکومت کا اور موجودہ حکومت کا کمپیریزن بیان کروں تو بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں سنیپ شاٹ کے طور پر مل جائیں گے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہمارا اگر اس کے اوپر اگر موازنہ اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے معیشت کی ڈائریکشن وضع کیسے کی. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ حکومت کے اندر ڈالر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مصنوعی طریقہ کار استعمال کیا. پاکستانی روپے کی قدر کے ساتھ برآمدات کے شعبے کو بھی شدید نقصان پہنچا. مالیاتی خسارے بڑھے, کرنسی کی قدر گھٹی, زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی. بیرونی اور اندرونی قرضوں کے ذریعے اکنامک گروتھ کا ایک ببل بنایا گیا, جس کا میں نے ابھی واضح بھی کیا. 2013 میں پاکستان کا مجموعی قرض 14.5 ٹریلین روپے تھا اور جو دسمبر 2017 میں 21.5 ٹریلین روپے ہو گیا. یعنی 4 برسوں میں قرضوں میں 7 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا.
ان 4 برسوں میں 40 ارب ڈالر مالیت کے بین الاقوامی نئے قرضے اٹھائے گئے. اکنامک گروتھ جو سرکاری اخراجات کے ذریعے حاصل ہوئی اور مصنوعی اور غیر مستحکم تھی. اچھا اب اس پچھلی گورنمنٹ میں ہی آپ دیکھیں کہ 2013 میں بنی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3 بلین یعنی جی ڈی پی کا 1% جو سے میں نے عرض کیا. 18 کے اندر 18 بلین ڈالر کا نقصان تھا. جس حال میں گزشتہ حکومت نے معیشت چھوڑی تھی تو ماہرین نے اس وقت کہا کہ 2010 اور 20 کے آگے اگر آپ دیکھیں گے تو 25 سے 26 بلین ارب روپے تک پہنچ جائے گا. ریونیو بڑھنے کے لیے غیر ضروری ٹیکسز جیسا کہ سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا. اس حکومت میں ابھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کس طریقے سے سیلز ٹیکس میں کمی لائی گئی. گیس پر اضافی ٹیکس دیے گئے اور گیس کے اندر آپ کو چند خاندانوں کو آپ کو صرف سبسڈیز دی گئی. کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ کیا گیا. ایڈوانس ٹیکس کے علاوہ کئی چیزوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس متعارف کروایا گیا. یہ اس حکومت نے نہیں کروایا, یہ پچھلی حکومت نے کروایا. دیکھیے جی جب آپ نے اتنے سارے قرض اٹھائے ہوں تو ان کو واپس کیسے کریں گے. اچھا مینوفیکچرنگ کے شعبے کی کاروباری لاگت بڑھنے سے نقصانات میں اضافہ ہوا. ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن کی صنعت, یہ وہ ٹیکسٹائل ہے جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج 4.5 پر کھڑی ہے, پر آگے اگر چلیں تو کنسٹرکشن جو کہ آپ دیکھیں کہ 1970 میں امریکہ کے اندر اسی طریقے سے ایک ڈراسٹک قسم کا اسلام آیا تھا, اکنامک اسلام آیا تھا. وہاں پر دیکھیں کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھایا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ری ٹریک ہوئی تھی. پچھلی حکومت کی ہی وجہ سے ہم FATF کی گریڈ لسٹ میں بھی شامل ہوئے. یہ پچھلے دور کی گزشتہ حکومت کی کاروائی ہے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تیزی سے رول آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو پی ٹی آئی کی یعنی اس گورنمنٹ کی اس موجودہ حکومت کی کارکردگی بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ سخت ڈیسیژنز لیے گئے, پاپولر ڈیسیژنز نہیں لیے گئے. اور میں آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ایک تجزیہ کار ہونے کی وجہ سے بتا دوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سیاستدان کا ڈیسیژن نہیں, یہ کسی پولیٹیکل میورک کا ڈیسیژن ہے. اور پولیٹیکل میورک جو ہے وہ اگلے ووٹ اور اگلی سیاست اور اگلی ریاست اور اگلا تخت نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری قوم ایک دفعہ ٹریک پہ چڑھ جائے. یہ نیلسن منڈیلا اس طرح کا ہوا کرتا تھا, یہ باقی اور حکمران اس طرح کے ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنی اگلی یعنی 3 یا 4 اگلی جو ٹینیورز ہیں وہ پورا کرنے کے لیے نہیں سوچ رہے کہ عوام کو کیسے ریلیف دیے جائے, کو خاص طبقہ کون سا ہے. کیونکہ آپ یاد رکھیں پوری معیشت, چائنا 98% لوگوں کا ملک ہے اور امریکہ جو ہے وہ پوری صرف 2% ولف آف وال سٹریٹس کا رہ گیا. اچھا آپ یہاں پر دیکھیں, میں آپ کو ایگزامپل کے اب کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بھی آپ بات کر رہی تھی, اس کے بعد میں رول اوور شروع کروں گا. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ 1976 سے لے کر اب تک سنس ناؤ یو ایس جو ہے وہ مسلسل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. اچھا یو ایس اب تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, اور ہم سرپلس پہ جا رہے ہیں. چائنا 1995 سے سرپلس میں. اچھا اب تک چائنا سرپلس میں. تو ہم اکنامک ماڈل کے طور پر چائنا سے کیوں رجوع نہ کریں, وہاں تو سخت ڈیسیژن لیے گئے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ تو چائنا کب تک ہماری مدد کرے گا اس میں؟ یہ چائنا کی مدد کا سوال نہیں ہے, یہ ہماری خود مختاری کا سوال ہے. یہ ہم نے سخت ڈیسیژن لینے ہیں. چائنا کا میں صرف اگزامپل دے سکتا ہوں اور آپ بھی آپ اس کو بینچ مارک بنا کے اگزامپل لے لیں. آپ دیکھیں کہ ماؤ زے تونگ سے کئی لوگ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ بھی کریٹیسائز کرتے ہوں. اس نے کلچر ریولوشن شروع کیا, ایک راشن کارڈ دیا جس کے اوپر کپڑا امیر کا بھی اور غریب کا بھی ایک تھا. اس کے بعد کھانا پینا کپڑا رہن سہن یہ سب کا ایک جیسا تھا. اور جو زیادہ کمانے والے صنعت کار تھے وہ کہتے تھے ہم بھی ادھر سے ہی کھائیں گے اور یہ بھی ادھر سے ہی کھائیں گے, تو یہ ایسے کیسے ہوگا, یہ تو امتیاز نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ طریقہ نہیں ہے. لیکن ماؤ نے قوم کی تربیت کرنی تھی. امپورٹنٹ سوال. اس سے پہلے اگر میں چلا جاؤں تو ایک ایگزامپل کے طور پہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ جن کے دور کو کہا جاتا تھا کہ بکری اور شیر کا پانی ایک سا تھا اور ایک ہی تھا. اچھا آپ یہاں دیکھیں کہ اس وقت بھی تقریباً 2 سال کے اندر بڑی مشکلات کے بعد اکنامکس جو تھی وہ بہتر رستے پہ چل پڑی تھی. تو آپ کو سخت ڈیسیژن لینے پڑیں گے. اب میں آپ کو موجودہ دور کی تھوڑی سی پالیسیز کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وبا کے دوران میں تاریخی پیکج کا اعلان کیا گیا. سال 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے 17 سال بعد سرپلس میں چلا گیا. مسلسل 6 مہینوں سے ریمیٹنسز $2 بلین سے اوپر جا رہی ہیں. 2020 کے مالی سال کی ابتدا 5 ماہ ریمیٹنسز میں $11.7 بلین تک پہنچا. زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں $13 ارب کا اضافہ ہوا, 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچے.
وبا کے دوران بھی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مثبت اشاریے رہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں رہے, اس کے اوپر جو میں کاٹن کے اوپر بات کروں گا کہ اب تھوڑا سا اشارہ دیتا چلوں یہاں پر کہ 42 پوائنٹ یعنی وہ امپورٹس کی گئی جو ضروری تھی, جو غیر ضروری امپورٹس تھی جو کہ صرف اور صرف خاص لوگوں کے لیے خاص پروڈکٹس بناتی تھی, اس کو روک دیا گیا. اچھا اب یہ پالیسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور لوگ ہم سے انکوائر نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ 82 چینلز جو ہیں وہ باقی ہر طرح کی بات کر رہے ہوں گے اور سارے کے ساری کرٹیسزم وہ ہو رہی ہے, اور اخباری تراشیے دیکھیں گے. آپ جائیے بیورو اسٹیٹسٹکس سے پوچھئے, FBR سے پوچھئے, اور آپ انٹرنیشنل جو موڈیز ہے اور باقی جگہوں سے پوچھئے کہ معاشی اشاریوں کو لیا کیسے جاتا ہے. آپ اگر بحث بائے برحث کریں گے اور مصنوعی اعداد و شمار کے ساتھ ہمیں بتائیں گے تو وہ یہ غلط ہو جائے گا. اچھا آگے میں چلتا ہوں کہ وبا کے دوران میں 2020 میں فرسٹ ہاف میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 9% اضافہ دیکھا گیا. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.6 تھی, جس کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. سرجیکل انسٹرومنٹ میں بھی بہتری لائی گئی اور باقی اور معاملات میں بھی لائی گئی. اینٹی منی لانڈرنگ, یہ سب سے منی بڑا لانڈرنگ کے متعلق بتائیے کہ ویلتھ جنریشن تو ہو رہی ہے, لیکن اس پیسے کو چوری ہونے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ اقدامات, کیونکہ میں بعد میں آنے والا ہوں اس کے اوپر, یہ آپ کا میجر سوال ہوگا, تو میں صرف اور صرف یہ کارکردگی کو مکمل کر لوں کہ اینٹی منی لانڈرنگ قوانین سے قانونی طریقے سے رقوم کی منتقلی میں اضافہ ہوا. ٹیکسٹائل کے شعبے میں مکمل اضافہ ہوا. اچھا بند پڑی ہوئی تمام لومیں چل پڑی, لاکھوں لوگوں کو روزگار میسر آیا, اور میری اطلاع کے مطابق ابھی تک 2 لاکھ پلس لوگوں کو برسر روزگار ہو گئے ہیں. اچھا عالمی وبا کے باوجود شرح سود کم تھی. ٹیکسٹائل نے رواں مالی سال کے 5 مہینوں میں $6 بلین کی برآمدات کی. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مراعات دی گئی. ایس ایم ایز جو خاص طور پر میرا سبجیکٹ اور میرے دل کے بڑے قریب ہے, اس کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے, جس کے بعد کنسٹرکشن سے شعبے کے جڑے شعبے سے غیر معمولی طور پر متحرک ہو گئے. مالی سال کے آخر تک پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا, سروس انڈسٹری کو کبھی پوچھا ہی نہیں گیا. ہماری اس کووڈ کے اندر سب سے زیادہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کام کرنا چاہیے تھا, جو ہوا. اور آخر پہ میں یہ بتاؤں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کے لیے اتنے سارے آپ کو, یعنی آپ کی ریٹنگ بڑی, 130 سے آپ 108 کے درجے پر فائز ہو گئے. ٹھیک ہے, اب منی لانڈرنگ کی طرف آئیے, بتائیے ذرا کیسے اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. اچھا منی لانڈرنگ پر ہم تیزی سے آ جاتے ہیں. آپ ایک تو آپ نے سوال یہ کیا کہ ڈائریکٹوریٹ آف جنرل انٹیلیجنس نے کیا کہ 6 ارب روپے. اچھا اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ نیب نے کیا کیا. 2008 سے لے کر 2018 تک صرف $3 بلین جمع کرنے تھے. یعنی نیب کے پاس اختیار کہاں تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب سیاسی ہو گئی, لیکن نیب اگر سیاسی ہو گئی تو 741 ارب یعنی 741 ارب روپے آپ کے پاس لے کر آ گئے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں, میں اس کو سیگریگیٹ کرنے لگا ہوں, 2018 میں 3,398 اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 241, اور کل ملا کر یہ یعنی درمیانی درجے کے اپریل کے اندر بھی آپ کو یہ دیا گیا. 2020 پہ اس کی تقریباً جو آپ کی حد قائم کی گئی, آپ کے پاس تقریباً 741 ارب روپے آپ کو نیب نے دیے. اس کا مطلب ہے ریکوری کی ریشو تو ہے, آپ کی ریکوری کی ریشو آئے گی. ایسے تو آپ خسارے سے نہیں نکلنا شروع. ٹیکس چوری روکی جا رہی ہے. جی ٹیکس چوری روکی جا رہی ہے, ڈاکومنٹڈ اکانومی شروع ہو چکی ہے. آپ کی جو گرانٹ جو تھی جو سرکاری اداروں کو دی جا رہی تھی, اچھا اس سرکاری اداروں پر بھی میں دیکھوں گا, اور اس کے بعد جو آپ نے یہ سوال کیا بہت اچھا ہے, میں اس کے بارے میں تیزی سے FBR کی رپورٹ کے مطابق بتا دوں کہ 6 ارب 22 کروڑ روپے ریکور ہوئے, 66 غیر معقولہ جائیداد ضبط ہوئی, 2003 منجمد بینک کیے گئے, اور اس کے آگے دیکھیں کہ 82 ارب 26 کروڑ روپے 119 کیسوں کے اندر اندراج کیا گیا, اور حکومت نے FATF کے اندر جو گرے لسٹ شائع ہوا اس کے اوپر آڈٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ ڈائریکشن کیسی مناسب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ سپلیمنٹری گرانٹس دی جاتی تھی, اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کے اوپر بھی نیب بیٹھی ہوئی ہے. وہ سرکاری ادارے, یعنی جو سرکاری ادارے تھے, یعنی منسٹری آف انڈسٹریز, منسٹری آف کامرس, بورڈ آف انویسٹمنٹ اور بے شمار ایسے ادارے,
उनके नीचे जो 2008 से देखा जाए और उससे भी पहले सियासी तकर्रियों का रिवाज किसने शुरू किया था। अच्छा, आप ये देखें कि एक इदारे का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन उसको हर साल 46 करोड़ रुपया उसको लीज के तौर पे दिया जाता है, और वो भी वो जब खत्म कर लेते हैं तो वो अपने लोगों, अच्छा वो सेल्फ जनरेटिंग नहीं है, सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है। रजाक दाऊद साहब जब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में थे और इशरत हुसैन साहब ने भी उस वक्त ये शाया किया था और उन लोगों से ऑडिट मांगे थे और उनके ऊपर सख्त ऑडिट हो रहा है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के बेशुमार इदारे ऐसे हैं जो इस वक्त तक हिट लिस्ट पे, उनमें से बहुत सारे इदारे खत्म कर दिए गए और कुछ को खत्म कर दिया जाएगा अगर वो ठीक नहीं होंगे। यानी सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, उनको फाइनेंशियली सेल्फ जनरेशन की तरफ आना चाहिए। देखिए कंपेटिटिवली प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, अच्छा उसको हम बढ़ने से रोक नहीं सकते और रोकना चाहिए नहीं, लेकिन नेशनलाइज इदारे जो अरबों रुपए की जमीन पर जब बैठकर आपको जनरेट करके नहीं देंगे तो इसके ऊपर डायरेक्टिव पॉलिसीज तो आ गई। अब उनके ऊपर लिस्ट लगा दी गई है और उनसे पूछा गया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट साहब आप किस वजह से ले रहे हैं, आपकी तनख्वाहें तकरीबन आप 9 महीने में खत्म कर देते हैं, उसके बाद आगे आप बोनसेस भी दे रहे हैं, आपकी जो अगर आपकी पैदावारी सलाहियत नहीं है, आप प्रोडक्टिविटी नहीं कर सक रहे, तो आप बताइए कि ये कहां से आ रहा है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर विद होल्डिंग टैक्स से लेकर ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो रही है। अब आप देखें कि स्मॉल एंड मीडियम डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि तामीरात का जो शोबा है वो एक इकोनॉमिक इंजन बनने की सलाहियत रखता है, हमें ये पोटेंशियल है? जी हाँ, अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए और आप ये देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, स्मॉल इकोनॉमिक जोन SEZs जिसको कहा जाता है, इसको तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। हम इसके ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। जो CPAC के अंदर जो 9 इकोनॉमिक जोन्स की बात हुई है और उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, हमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, हमें वर्टिकल रेजिडेंशियल सिस्टम की तरफ आना पड़ेगा। और खान साहब की जो ये ड्राइव है, मैं आपको 2000 यानी आप 2020 से आगे 2021 में मैं आपको ये बता दूं कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से आप बेहतरीन, आप खसारों से तो निकलेंगे, आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। और इसके अंदर जो आपका लेबर, आपका स्किल वर्कर, आपका जो बाकी जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर खपत होती हुई नजर आएगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके GDP में 7 से 8% हिस्सा जो होता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का होता है, तो हम उस सतह पर जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल जा सकते हैं और हम आप जा रहे हैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं। और आप ये देखें कि कुछ चंद ग्लिचेस हैं, उन ग्लिचेस को जब दूर कर दिया जाएगा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इदारा जाती रिफॉर्म्स साथ जारी हैं। बॉटलनेक्स क्या है? अच्छा, बॉटलनेक्स इसमें ये हैं कि देखें जो सिस्टम जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स है, खान साहब ने कई दफ़ा कह चुके हैं, वो इदारा जाती रिफॉर्म्स की तरफ आ चुके हैं और वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे चीज़ों को रोका जा रहा है, कहाँ कहाँ चीज़ों पर कदगन लगाई जा रही है, किन किन जगहों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इदारों के अंदर पिछले दौर के अंदर जो है वो सियासी तकर्रियाँ हुई और उन सियासी तकर्रियों की वजह से सारे इदारों को जो है वो हर तरह से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। जहां पर तरक्की देखी जाती है वहां पर रोकने वाले भी बहुत है, तो पुराना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप ये याद रख लीजिए कि एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आई है, एक पैराडाइम शिफ्ट आई है। ये अलादीन का चिराग नहीं है जो एक दफा रगड़ेंगे और फौरी तौर पर तब्दीली वाक़या हो जाएगी, लेकिन मस्बत तब्दीलियां मैंने आपको गिनवाई। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो 2021 के अंदर आप इनके सारे जो नीचे से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ सारे मामलात को खोल दिया जाए और कदगने खत्म कर दी जाएं और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के तहत लोग आएं और ये लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका ये एरिया सबसे बड़ा एरिया बन जाएगा। यानी कंस्ट्रक्शन आपके, बल्कि अगर एक और बात अगर करें तो मैं इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर अभी आप करेंगी तो उसमें हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, वो अगले प्रोग्राम के लिए रखते हैं, रेट की भी बात करेंगे क्योंकि उस पे डिटेल से हम बात करेंगे। जी श्योर, ठीक है। तो हमने इस प्रोग्राम में देखा कि माशी इशारिये मुस्तकिल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, बरामदात में इजाफा हो रहा है और हमारे मुल्क की मईशत दुरुस्त समत गामजन है। इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर हसनैन जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।